की तादाद जो है वो बड़ी तेज है। ऐसा लगता है कि जैसे तस्बीह टूट गई हो और उसके दाने बिखर गए हों, जिसको जो है वो बैक वक्त जो है वो जमा करना बहुत मुश्किल है। इतनी तेज हवादिस की तादाद है। हम कोशिश करते हैं कि उसमें से जो खास खास खबरें हैं जिससे मुत्तला रहना आपके लिए और उम्मत मुस्लिमा के मफाद में है, उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाएं और आपकी खिदमत आलिया में पेश करें। आज भी हम जो है वो खित्ते के पूरी सूरत हाल जो हिंदुस्तान और चाइना के साथ मामलात हैं, उसके अंदर पाकिस्तान का किरदार क्या है, इराक की सूरत हाल क्या है, शाम की सूरत हाल क्या है, मिडिल ईस्ट का मामलात क्या है, और जो इसराइल ने सदी की डील का मामला था वो कहाँ तक पहुंचा है, वहाँ पे क्या मामलात हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर अपडेट करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। और इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट नासिर अब्बास शिराजी साहब, मरकजी रहनुमा मजलिस वहदत मुस्लिमीन MWM। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शुक्रिया आपका और आपके टीवी चैनल का कि उन्होंने एक बार फिर हमें मौका दिया और इस जरिए से हम इंशाअल्लाह अपनी बात को कन्वे कर सकेंगे। नासिर अब्बास शिराजी साहब, वन बाय वन हम चीज़ों पर आएंगे क्योंकि बहुत सारे जो है वो मामलात हैं। सबसे पहले जो हमारे पड़ोस के अंदर हलचल मची हुई है हिंदुस्तान और चाइना के माबैन, दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, दोनों की बड़ी फौजें हैं, दोनों की माशी मंडी बहुत बड़ी है। ये मामलात किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? जो चाइना ने जिन इलाकों के ऊपर वो दावा कर रहा है हिंदुस्तान के पास उसको सबूत पेश करने के लिए भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि वो हिंदुस्तान के इलाके हैं। मामलात किधर जा रहे हैं, क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे एशिया का ये इलाका जो है वो हार्ड पॉइंट बन गया है। उसकी कई वजूहात हैं। एक रीजनल वजूहात में से है, एक जो है वो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट इसका बड़ा इम्पोर्टेंट है। चाइना कौन है? चाइना वर्ल्ड पावर है, चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इक्तसाद है, इकॉनमी है। चाइना दुनिया में ग्रोइंग इकॉनमी के लिहाज से भी पहले नंबर के ऊपर है। चाइना अमेरिका को कम्पीट कर रहा है, अमेरिकन हेजमनी को चैलेंज कर रहा है और चाइना एक फ्यूचर वर्ल्ड के तौर पे अपने आप को देख रहा है। चाइना एटॉमिक पावर भी है, चाइना पॉपुलेशन पावर भी है, चाइना एनर्जी सीकर है दुनिया का सबसे बड़ा, और यही वो रीजन है कि जहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी के कॉरिडोर्स मौजूद हैं, जो जिसमें पाकिस्तान जो है वो एक पिवटल रोल प्ले करता है। ये एक कैफियत है। इंडिया इस खित्ते के अंदर एक बड़ा मुल्क, आबादी के लिहाज से भी एक बड़ा मुल्क, पाकिस्तान का हिस्टोरिकल एनिमी, जिसके अमेरिका के साथ बहुत क्लोज रिलेशन है, जिसकी इसराइल के साथ बहुत क्लोज रिलेशन है। और इस खित्ते के अंदर अगर कोई अमरीकी और इसराइली मफादात को आगे बढ़ाने के लिए कोई मुल्क रोल प्ले कर सकता है तो वो इसराइल है। अमेरिका ये चाहता है कि जहाँ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से अवॉइड करते हुए रीजन के अंदर ऐसी फिजा बनाए कि उसके मफादात की तकमील हो। लिहाजा वो इस खित्ते को एंगेज करना चाहता है, यहाँ मिलिटेंसी क्रिएट करना चाहता है, यहाँ ऐसी मजहबी इंतहा पसंद जमातों को तरवीज देना चाहता है कि जिसकी वजह से ये इलाका एक खास खलफशार का शिकार हो जाए और प्रोग्रेस ना कर सके, डेवलपमेंट ना हो सके। इसी तरीके से अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया के साथ एक एलआई की कैफियत क्रिएट करके चाइना की समंदरों के अंदर जो उसकी मूवमेंट है, बिलखुसूस गवादर पोर्ट से आगे एक्सेस, उसके ऊपर एक चेक क्रिएट किया जाए। और वो ये भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में मार्शल प्लान के बाद सबसे बड़ा जो इक्तिसादी प्लान दिया गया है, जिसे दुनिया OBI या वन बेल्ट इनिशिएटिव के नाम से जानती है, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीन एरिया या रूट है, जिसे हम CPEC कहते हैं, इसको डिस्टर्ब करना ये भी उनके मफादात के अंदर है। तो ये एक ऐसा नेक्सस बना हुआ है कि जिसमें आलमी ताकतों के इस रीजन के अंदर मफादात मरबूत हैं। एक अच्छा, बहुत यहाँ पर बड़ा आपने जैसे दुनिया जी दुनिया की छत, यानी मैं अगर इसको अब कनेक्ट करूं मौजूदा जो बहरान है उसके साथ, तो दुनिया की बहुत इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल लोकेशन कि एक ऐसी सरजमीन कि जहाँ से चाइना के ऊपर नज़र रखी जा सकती हो, पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखी जा सकती हो, रशिया अफगानिस्तान के ऊपर नजर रखी जा सकती हो, और इस पूरे रीजन के अंदर एक ख़ास तरह का कंट्रोल हासिल किया जा सकता हो, वो ये हिमालयन प्लेन है, वो ये रेंज है जिसकी एक तरफ काराकोरम है, एक तरफ हिंदू कश है और एक तरफ हिमालय है। इस रेंज के अंदर, इस अहम तरीन इलाके के अंदर जो है वो कन्फ्रंटेशन जो है वो बहुत सूट करती है, चूँकि ये इलाका मुतनाज़ा भी है यूनाइटेड नेशन के एतबार से भी, और इसी तरीके से इसके ऊपर इंडिया अपना दावा रखता है, पाकिस्तान इसके ऊपर अपना कंट्रोल भी रखता है, दावा भी रखता है, और इसी तरीके से इसके ऊपर जो है वो एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी की गुंजाइश के ऊपर पूरी तरीके से मौजूद है। अब ये है कि चूंकि ये ओरिजिन है, ये वो रूट है CPEC का जहाँ से उसने शुरू होना है, लिहाजा अगर यहाँ पे कोई कन्फ्रंटेशन आती है
تو پھر یہ پورا سی پیک، پھر پورا OBI، پھر پورا ریجن، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں فرض کریں آگ لگے تو پورے ریجن کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ لہٰذا اس میں ایک کام چائنا نے کیا ہے اور انہوں نے انڈیا کی حماقت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ انڈیا نے اپنے طور پہ ایک وینچر کر کے یہ سمجھا کہ چائنا کی پالیسی نان کنفرنٹیشن پر مبنی ہے، چائنا کوئی نیا عسکری جو وینچر ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا، اس کی اقتصاد اس کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ عسکریت کی طرف جائے، اور یہی چائنیز ماڈل ہے پوری دنیا کے اندر، وہ اقتصاد کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے، وہ ملیٹنسی کے ذریعے سے یا ملٹری ایڈونچر نہیں کرتا۔ لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ ہر جگہ ایک طرح کا فارمولہ نہیں ہوتا، اور چائنا نے یہاں پر اپنے اسٹریٹجک مفادات کو گین کرنے کے لیے انڈیا کے اس وینچر کو اس طرح ریسپونڈ کیا کہ بہت بڑا ایریا جو ہے اس ویلی کا، لداخ کے ساتھ مربوط اس گلوان ویلی کا، وہ انہوں نے ٹیک اوور بھی کر لیا ہے، اہم اسٹریٹجک پوزیشن کے اوپر انہوں نے قبضہ بھی کر لیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پیچھے ایک پورا انفراسٹرکچر بچھا دیا ہے، اور اسی طرح انہوں نے ابھی اسی ایریا کے اندر جو انہوں نے ریسنٹلی آکوپائی کیا ہے، بہت بڑی اسٹرکچر جو ہے وہ تعمیر کر دی ہیں اور وہاں پر ملٹری کو اسٹیشن کر دیا ہے، اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول جس کو عموماً کہا جاتا ہے انٹرنیشنل لینگویج میں، اس کے میجر علاقے کے اوپر جو ہے وہ چائنیز جو ہے اس وقت باقاعدہ آ چکے ہیں، اور انہوں نے ایک بڑے علاقے سے جو ہے وہ انڈینز کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔ لہٰذا جیوگرافیکل پوزیشن ان کی ایسی ہو گئی ہے کہ یہاں سے پاکستان کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، GB کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، یہاں سے چائنا اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے، یہاں سے سی پیک کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے، اور یوں میسج ملٹیپل گیا ہے، ایک کہ چائنا کا کمزوری نہیں ہے کہ وہ صرف اقتصادی عنوان سے انوالو ہوتا ہے اور وہ اپنی فوج جو ہے اس نے صرف دکھانے کے لیے رکھی ہے، نہیں، وہ فوج استعمال کرے گا۔ دو، چائنا سی پیک کے حوالے سے کتنا سیریس ہے اور کتنا تیز رد عمل دیا ہے یہ چائنا نے دکھا دیا۔ تین، پاکستان اور اچھا، چائنا یہاں اس پر مسئلے کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی، پاکستان اور چائنا ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، کشمیر کا اس کے اندر کیا بنے گا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور لائیو کالز جو ہے ابھی نمبر ہماری اسکرین کے اوپر آویزہ ہو جائے گا، آپ کو بھی شامل کر سکیں گے۔ اس میں تھوڑا سا پیچھے جائیں گے ناصر بخش شاہی صاحب تاکہ معاملات کو اور سمجھا جا سکے۔ آپ نے اس میں بیچ میں ایک جملہ کہا کہ ہندوستان کا جو وہ ہے وہ اسٹریٹجکلی اس کا اتحاد اسرائیل کے ساتھ ہے، جبکہ گاندھی جی نے اور نہرو نے جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا، پھر بعد میں 1992 کے بعد جو ہے وہ تعلقات دیکھے گئے، حالانکہ 1965 میں اور 71 میں اسرائیلی اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا رہا، مگر سامنے ظاہر بظاہر جو ہے وہ انڈیا اور اسرائیل کی کوئی دوستی اور ان کے کوئی تعلقات منظر عام پہ نہیں آتے تھے، خفیہ معاملات چلتے تھے۔ پھر اچانک سامنے یہ تمام چیزیں کیوں آئیں اور دونوں کی مشترکات کیا ہیں، تھوڑا سا یہ واضح ہو جائے تو پھر ہم آگے چلیں گے، کیونکہ ان دونوں کی انٹیلیجنس شیئرنگ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ کس دونوں کی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہندوستان اور اسرائیل کی، کیونکہ 1965 میں اور 71 میں اسلحہ اسرائیل کا بھی پاکستان کے اوپر استعمال ہوتا رہا، مگر چونکہ گاندھی نے اور نہرو نے ڈینائی کیا تھا کہ ہم اس کو اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اور فلسطین کو مانتے ہیں، تو ظاہر بظاہر سامنے سے ہندوستان کے ساتھ اسرائیل کی کوئی تعلقات آشکارا نہیں تھے۔ اب کیوں ہیں؟ دیکھیں، ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ انڈیا کہ جو اپنے آپ کو کلیم کرتا تھا کہ میں ایک لبرل ڈیموکریٹک، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی، اور میرا جو آئین ہے وہ مجھے ایک لبرل کنٹری کے طور پہ اور ایک سیکولر کنٹری کے طور پہ، سیکولر پائی مہنا کہ یہاں کوئی مذہبی حکومت نہیں ہے اور تمام مذاہب جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں، اور انڈیا بطور اسٹیٹ کسی بھی مذہب کو انڈورس نہیں کرتا، یہ خیال ہو گیا ہے، یہ خواب ہو گیا ہے، وہ والا انڈیا ختم ہو گیا ہے۔ اس وقت مودی کا انڈیا ہے، اس وقت ہندوتوا کا انڈیا ہے، اس وقت ہندوائزیشن جو ہے وہ ایک پولیٹیکل فلسفے کے طور پہ انڈین سوسائٹی کے اندر پریویل کرتا ہے، جس کے اندر بیک ٹو ہوم کے نام سے تمام مکاتب اور مسالک کو یہ کہا گیا ہے کہ تم یا ہندو کنورٹ ہو جاؤ یا تم جو ہے وہ سخت ترین رد عمل کے لیے تیار ہو جاؤ، جس کے نتیجے میں نسل کشی ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کو اپنے مذہب اور مسلک پر عمل درآمد کی اجازت نہیں ہے، جس کے نتیجے میں اسٹیٹ سٹرکچر کے اندر تبدیلیاں آ گئی ہیں، اور اسٹیٹ جو ہے وہ خود اس انتہا پسند ماڈل کی ریپرزنٹیٹو بن گئی ہے۔ اپنی فارن پالیسی کے لحاظ سے آپ دیکھیں کس طریقے سے ان کے فارن پالیسی کے ہاکس جو ہیں وہ بات کرتے نظر آتے ہیں اور ایٹمی اسلحے کی دھمکیاں دیتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اسٹیٹ کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے پارلیمنٹ جو ہے وہ ایکٹ لے کر آتی ہے، دو طرح کے ایکٹ، ایک تو کشمیر کی انیکسیشن کا ایکٹ جو انٹرنیشن لا کے خلاف ہے، یونائٹڈ نیشن کے مختلف قراردادوں کے خلاف ہے، اور اسی طریقے سے جو شہریت ایکٹ جو ہے وہ لے کے آتے ہیں، جس کے ذریعے سے پہلی بار ریلیجن کی بنیاد پہ بعض لوگوں کو حقوق دیے جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ سلب کیے جاتے ہیں، اور مسلمان انہیں جرم قرار پاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب عوامی سطح پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بی جے پی نے اور راشٹریہ سیوک سنگھ نے
جس طریقے سے ملک کے اندر پریویل کیا، ملک کے سٹرکچر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ملک کے اندر ایک نفرت کی فضا بنائی، گجرات کے اندر لوگوں کو زندہ جلایا، اس کے بعد جو ہے وہ دلی کے اندر فسادات کیے، اور پورے ملک کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کو اور دیگر کمیونٹیز کو فسادات کے ذریعے سے اپنی عددی قوت کے بل بوتے پر ان کو ڈپریس کرنے کی اور ان کو آئسولیٹ کرنے کی اور ان کو تنہائی کا شکار کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں میڈیا کے اندر بھی ایک خاص فضا بنائی گئی، اور جتنے پہلو ہو سکتے تھے، حتیٰ جوڈیشری یہ قبول کر رہی ہے کہ بابری مسجد کا انہدام درست نہیں تھا، لیکن ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ یہاں پر بابری مسجد کی جگہ پر مندر بنا لیں۔ تو اسٹیٹ سٹرکچر کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت جو ہے وہ ایک ہندوتوا یا ہندو ایکسٹریمزم، جس کی بنیاد یہ ہے کہ یہاں سب کچھ جبری طور پر یا ہندو بنایا جائے گا، اور یہ ایک ہندو اسٹیٹ ہے، ایک سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے، جس کے نتیجے میں کروڑوں لوگوں کو اسٹیٹ کا دشمن بنانے کی طرف جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ انڈیا نہیں ہے۔ اس انڈیا کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کو اپنا الائی سمجھتا ہے، چونکہ اسرائیل پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، ہسٹوریکل دشمن بھی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ریجنل دشمن بھی، چونکہ پاکستان باوجود سارے پریشرز کے، اپنے گلف کنٹریز کے الائی ہونے کے باوجود بھی اسرائیل کے مسئلے پہ ان کا ساتھ نہیں دے سکا۔ اور یہ جو یونائٹڈ، یا آپ کہہ لیں کہ یہ جو دونوں کے درمیان ایک اتفاقی رائے ہے پاکستان دشمنی والا، یہ بھی اسرائیل کو ان کے قریب لے کے آیا۔ اسرائیلی بلیک کیٹ کمانڈوز کشمیر کے اندر ایکٹیو رہے ہیں، اور اسرائیل کا جو ویپنری ہے وہ بالخصوص یہ جو گوریلا وارفیئر کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ انہوں نے ان کو دیا ہے۔ لہٰذا اس وقت نان الائنڈ موومنٹ والا انڈیا جو ہے وہ دنیا میں نہیں ہے، نیم والا انڈیا نہیں ہے، بلکہ واضح طور پہ امریکن الائی، ایک متعصب فرقہ پرست اور انتہا پسند انڈیا جو ہے وہ اچھا، مزے کی بات یہاں پر یہ ہے، مسلمانوں کی پرسیکیوشن کر رہا ہے۔ مزے کی بات یہاں پر یہ ہے شیرازی صاحب کہ جو ہندوتوا کا نظریہ پیش کر رہے ہیں وہ اصل جو ہندو دھرم ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ شانتی کی بات کرتے ہیں، ان کا پہلا سلوگن ہی شانتی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جہاں پر یہودیت کا نام لے کر وہ زائنزم پیش کرتے ہیں، اسلام کا نام لے کر داعش پیش کی جاتی ہے۔ کہیں پر بھی نہ اصل اسلام نظر آتا ہے، نہ اصل یہودیت نظر آتی ہے، نہ اصل ہندوازم نظر آتا ہے۔ مذہب جو ہیں وہ تو سب شانتی کی بات کر رہے ہیں، امن کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کی گردنیں اڑانے کی بات نہیں کر رہے، لوگوں کو امن و امان کی بات کر رہے ہیں، مگر مذہبوں کے نام پر جو نظریہ پیش کیا جاتا ہے وہ یہ قدر مشترک ہے تینوں جگہوں پر۔ تو اس کے پیچھے یقیناً اس کا ماسٹر مائنڈ بھی ایک ہوگا۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے بہت واضح ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم مختلف ہوتا ہے عام ٹیررزم سے۔ اسی طرح اسٹیٹ جب ایک ایکسٹریمسٹ اسٹیٹ بن جائے تو وہ مختلف ہوتی ہے عام سے۔ اس وقت جن کے ہاتھ میں اسٹیٹ ہے، کیا عام یہودی جو ہیں وہ بنیادی طور پہ صہیونی مخالف نہیں ہے؟ کیا وہ صہیونیوں کو قبول کرتے ہیں؟ لیکن اسٹیٹ صہیونیوں کے ہاتھ پہ ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایک خاص مقصد پہ ریپرزینٹ سمجھتی ہے۔ سیم یہی کیفیت انڈیا کے اندر ہے۔ انڈیا کے اندر کانگریس بھی ہے، انڈیا کے اندر کمیونسٹ پارٹی بھی ہے، وہ اس کے اندر بھی سارے مسالک اور مذاہب موجود ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اس وقت انڈین اسٹیٹ ریپرزینٹ ہو رہی ہے ایک ایسی حکومت کے ذریعے سے، بی جے پی، جس نے یہ واضح سلوگنز دیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ ہمارے اس نظریے کے ساتھ نہیں چلتے وہ ملک چھوڑ جائیں، جنہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ایسے لوگوں کا قتل سزا نہیں، وہ تو گھڑ واپسی کہہ رہے ہیں نا، میٹر نہیں ہے۔ ہاں وہ تو گھڑ واپسی کہہ رہے ہیں کہ ہم نسلیں چیک کریں گے، جو لوگ کنورٹ ہوئے تھے واپس آ جائیں۔ وہ مذہب کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر کے مسلمانوں کی، کرسچینٹی کی پرسیکیوشن کا کو آپ کہہ لیں کہ کو اسٹیٹ کے اندر ایک پرمیشن دینا، اس کو لیگلائز کرنا، یہ اس وقت انڈین اسٹیٹ ہے کہ جو بہرحال اس وقت جو فیوچر کی آپ اندازہ کریں نا کہ فیوچر کی ایک ارب کی آبادی کا ملک جو ہے وہ ایک ایکسٹریمسٹ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہو تو کتنے لارجر لیول پہ ایکسٹریمزم ہے جو پوری دنیا بہت ہی بھیانک بات ہے۔ تھوڑا سا آگے آتے ہیں، ایک نظریہ اور پیش کیا تھا انہوں نے اکھنڈ بھارت کا، جس میں ان فیوچر بنگلہ دیش کو دوبارہ بھارت میں شامل کرنا تھا۔ پاکستان کے اوپر نگاہیں تھیں کہ پاکستان کو واپس ہندوستان کے اندر شامل کریں گے، سری لنکا کو شامل کریں گے، نیپال کو شامل کریں گے، بھوٹان کو شامل کریں گے، اور جو ہے وہ ان تمام برما کو شامل کریں گے، اور افغانستان تک وہ کہتے تھے کہ جغرافیائی جو ہے وہ سارا ہندوستان ہے اور اس کو واپس
واپس آنا ہوگا. اب چائنا نے جو کنفیڈریشن کی ہے اور بغیر گولی چلائے 60 کلومیٹر کا ایریا چھین کر ہیوی اکوپمنٹ کے ساتھ وہاں پر مزید ڈرل کر رہا ہے اور وہاں پر اس کی فوجیں جو ہے وہ رسالوں پر رسالے اس کے پہنچ رہے ہیں. اس کی بریگیڈز ایک کے بعد ایک وہاں پر آ رہی ہیں. 35,000 جو ہے وہ کل رات تک کی تعداد تھی, اب اس سے بڑھ چکی ہوں گی. چائنا کا اجتماع ہے, مختلف محاذوں کے اوپر چائنا کے فوج کے عظیم اجتماع دیکھے جا رہے ہیں. اب اکھنڈ بھارت کا خواب کدھر گیا؟ دیکھیں, اپنی غلطیوں کے نتیجے میں آپ جو ہے وہ اپنے ملک کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں. انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہم اکھنڈ بھارت بنا کے ایک خاص طرح کا ایکسٹریمسٹ نیشنلزم کریٹ کریں گے, لیکن اس نے تو دراڑیں ڈال دی انڈیا کے اندر اور انڈیا کے سیکولر جو سٹرکچر ہے اس کے اندر. انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اس کے ذریعے سے ہم انڈیا کو ایک خاص طرح کی ہیجمنک سٹیٹ بنا دیں گے اور چھوٹی موٹی سٹیٹس کو تو ہم بالکل کھا جائیں گے, لیکن پریکٹیکلی وہ بھی نہیں ہو سکا. بلکہ ان چھوٹی چھوٹی نیشنز کے اندر بھی ایک سینس جو ہے فیئر, اس نے ان کے اندر رد عمل کی قوت جو ہے وہ مزاحمت ہے اس کو جنم دے دیا, اور وہ اب رد عمل دینے کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے نیپال کے اندر دیکھا ہے, سری لنکا کے اندر دیکھا ہے, سری لنکا میں چائنا کس طریقے سے آ گیا ہے. نیپال کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ نیپال کے اندر انہوں نے ابھی ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سے بعض علاقے کی جو پہلے ان کے اور انڈیا کے درمیان متنازع تھے ان کو اپنی نیپالی اس کے اندر شامل کر لیا ہے, ڈومین کے اندر لے کر آ گئے ہیں. اور اسی طرح سمندری حدود کے معاملات کے اوپر بھی تنازعات ہیں اور سمندر کو بھی انہوں نے اپنے ایکسٹینڈ کر لیا انٹرنیشنل لا کے تحت. تو اب رد عمل آنا شروع ہو گیا. یہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے. جو انڈیا کو سوٹ نہیں کرتا تھا وہ امریکہ کے اور اسرائیل کی ایما کے اوپر انہوں نے یہ سٹارٹ کیا ہے, اور یہ خود کو بیک فائر کر رہا ہے, یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہا ہے, اور اس کا خود ان کے اپنے آپ کو ہی نقصان ہو رہا ہے. تو اچھا, یہاں پر جہاں یہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سی کے اوپر مائک پومپیو پوری یورپ سے فوجیں نکال کر ان کو کاندھا دینے آ رہے ہیں, تو کیا امریکہ کی تاریخ بتاتی ہے ہمیں کہ امریکہ نے کہیں پر کسی کا سنسیئرلی ساتھ دیا ہے یا صرف پرووک کر کے امریکی فوجیں پیچھے ہٹ جائیں گی؟ اس حوالے سے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں, بدقسمتی یہ ہے کہ ایک خاص طرح کا سحر طاری ہوتا ہے اور لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا, جبکہ انہیں پتہ ہوتا ہے, اور وہ اس سحر کے اثر میں اس طریقے سے آ کے استعمال ہوتے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار بیٹھتے ہیں, اپنا بڑا نقصان کرتے ہیں. کوئی ہسٹری میں ایک ایونٹ تو چاہیے کہ جہاں امریکہ اپنے الائز کے لیے کھڑا ہوا. یہ دنیا جو ہے یہ میکیولین ورلڈ ہے. امریکہ میکیولین ورلڈ کا جو ہے وہ لیڈر ہے. امریکہ کے سامنے صرف اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے, ان کے سامنے صرف اپنا ذاتی مفاد ہے, وہ کسی اور کے مفاد کے لیے کام نہیں کرتے. اور اسی طرح اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ انہوں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا. پاکستان آج تک 7واں بحری بیڑا ڈھونڈ رہا ہے. آپ کے علم میں پاکستان 7واں بحری بیڑا ڈھونڈ رہا ہے, آج تک وہ بحری بیڑا پاکستان کے پاس نہیں آیا. جی 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 اسی طریقے سے پاکستان, کیا امریکہ آیا ہے یو اے ای کو بچانے کے لیے؟ کیا امریکہ آیا ہے عراق کو بچانے کے لیے؟ کیا امریکہ خود اپنے آپ کو افغانستان میں بچا سکا ہے؟ کیا امریکہ جو ہے وہ دنیا کے اندر کسی بھی جگہ پر اپنے اتحادی کو بچا سکا ہے؟ ایسا نہیں ہوا ہے, بلکہ ایک ایک کر کے امریکہ کی جو حمایت یافتہ حکومتیں ہیں وہ بہت بڑے ڈکلائن کا شکار ہوئے ہیں. تو یہ تو خود سمجھ رہے ہیں. تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. کشمیر, مظلوم کشمیری ایک عرصے سے آزادی کی راہ دیکھ رہے ہیں. اس حوالے سے جو باقاعدہ لداخ کے اندر چائنیز کنفرنٹیشن ہوئی ہے وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں. مزید جو ہے وہ 4 فنگر سے پیچھے ڈھکیلنا چاہتے ہیں ہندوستان کو 1 اور 2 پہ, ان تمام چیزوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ اس کو اپنا, ان کا کلیم ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ساری زمینیں چائنا کی زمینیں ہیں. تو اگر یہاں تک وہ آ جاتے ہیں تو سری نگر کے بارڈر تک آ جائیں گے. اگر میپ کے اوپر آپ دیکھیں تو کیا چائنا کی طرف سے کوئی امید کشمیریوں کے لیے, یا پاکستان چونکہ چائنا کا ایک بہت بڑا اتحادی ہے اور چائنا اور پاکستان ایک جان ہے سی پیک کے بھی حوالے سے, اور ہماری تاریخی رشتوں میں بندھے ہوئے ہم چائنا کے ساتھ, تو کیا پاکستان کے لیے موقع نہیں ہوگا کہ وہ سری نگر کو کاٹ دے اس وقت؟ اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کچھ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے کچھ چراغ جلتا ہوا دکھ رہا ہے؟ دیکھیں, کشمیر کی آزادی کے لیے میری ذاتی نگاہ میں پاکستان کو جو وکالت کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر سکا. پاکستان کو جو سٹینڈ لینا چاہیے تھا وہ نہیں لے سکا. پاکستان نے جس طریقے سے فوراً لابنگ کرنی چاہیے تھی, جس طریقے سے اپنی ملٹری کو ڈپیوٹ کرنا چاہیے تھا, ایشو کو ایشو بنانا چاہیے تھا, وہ نہیں بنا سکا. اور یہ درست ہے کہ اپرچونٹی جب کوئی پریویل کرتی ہے اور دو آپ کے مقابلے میں پاور جو ہے آپس میں ٹکراتی ہیں تو آپ کے پاس ایک موقع کریٹ ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے مفاد کو پروٹیکٹ کر سکیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ابھی قبل از وقت ہے کہنا, یہ درست نہیں ہوگا. امید اس طریقے سے نہیں ہوتی. امید اپنی ریزسٹنس کی بنیاد پہ ہوتی ہے, اپنی مزاحمت کی بنیاد پہ ہوتی ہے,
اور وہ مزاحمت ہے، لیکن اس مزاحمت کو جو سپورٹ ہماری ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل سکی ہے. ہماری کشمیر کمیٹی نے، ہمارے فارن آفس نے، ہمارے پاکستان کے اسٹریٹجسٹ نے اس طریقے سے اپنا رول پلے کر کے کشمیر کے لیے کشمیر وہ آواز کمیٹی بلند کا نہیں کر سکے. سربراہ کشمیر کمیٹی کا سربراہ مولانا فضل الرحمان کو بنانے سے کیا میسج ملتا ہے؟ تو کلیئر ہے، یعنی ایک جس کی بالکل جس میں سیاسی سمجھ بوجھ بھی نہ ہو وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ ان کا کشمیر کمیٹی سے کیا تعلق بنتا ہے. آپ بتائیں کہ عرصے تک مولانا فضل الرحمان اس کو ہیڈ کرتے رہے ہیں. اب اس پر اگر انا دیکھیں للہ نہ پڑی جائے بلند آواز سے تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں آپ نے انٹرسٹنگ بات کی ہے. دیکھیں یہ بات بہت سادہ ہے. بعض اوقات کسی کام کو کرنے کے لیے کوئی بندہ لگایا جاتا ہے، اور بعض اوقات کسی کام کو نہ کرنے کے لیے بھی اس پوزیشن پہ وہ بندہ لگایا جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ بندہ اس پوزیشن پہ بیٹھا ہوگا تو وہ کام نہیں ہونے دے گا. یہ ایسی نہیں کیفیت ہے ہوگا. جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی ہاں. اور ابھی البتہ ہمیں توقع تھی کہ کشمیر کمیٹی کا سربراہ فخر امام صاحب کو لگایا گیا. وہ ایک جینون پولیٹیشین تھے، لیکن اب بہت جلدی ایک اور چینج آ گئی اور ان کو وزارت خوراک دے دی گئی ہے، اور اب جو ہے وہ شہریار آفریدی صاحب کو ایک بار پھر لگا دیا جو ابھی کووڈ میں پھنسے ہوئے ہیں. تو کشمیر کمیٹی کا پاکستان میں کوئی کردار ہے نہیں، جسٹ ایک سمبولک چیئر ہے اور وہ اسی کے طور پہ اپنا رول پلے کرتی ہے. ورنہ کشمیر اگر خاص طور ہم پر نے پوری دنیا اگر میں ہم نے ایکٹیویٹیز اس کے ہوتی اندر ہے. اگر ہم نے اس کے اوپر سنجیدہ نہ لیا اور چائنا کر گیا، فرض کریں ایک سچویشن ایسی بن گئی، بھارت کے ساتھ اس کے محاذ کھلتے چلے گئے، تائیوان سے لے کے اور اروناچل پردیش سے لے کے، اور بیچ میں جو ہے وہ نیپال اور ان کے جو ہے وہ گورکھا ریجمنٹ بھی ایکٹیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بھوٹان بھی ایکٹیو ہوا ہے، بنگلہ دیش بھی بھارت کو ہری جھنڈی دکھا گیا ہے. اگر ایسے موقع پر چائنیز بڑے پیمانے پر کشمیر میں پھیلتے ہیں اور معاملات کھلتے ہیں تو کیا ہمارے ہاتھ سے یہ اپرچونٹی نکل نہیں رہی کہ یہ چائنا کے اندر اگر ضم ہو گیا تو پھر جو ہے وہ آپ کشمیر کی فاتحہ ہی پڑھ لیں پھر؟ دیکھیں عملاً چائنا نے گین کیا ہے اور انڈیا نے بھی لوز کیا ہے. پاکستان پہلے ہی جو ہے وہ ایک کمپرومائزنگ اس کے اوپر کھڑا ہے. انڈیا کے ان سٹیپ کے مقابلے میں چائنیز جو رد عمل ہے وہ پاکستان کو سوٹ کرتا ہے. انڈیا ویک ہوا ہے، پاکستان کا ایلائی جو ہے وہ طاقتور ہوا ہے. جیوگرافیکل پوزیشن دونوں کی جو ہے وہ بہت بہتر ہو گئی ہے. چائنا نے اپنی وہاں پر اسٹرینتھ فزیکل کو بھی بڑھا لی ہے. اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایک مفروضہ بنائے، اگر ایک آل آؤٹ بار ہوتی ہے تو وہ پاکستان کے بینیفٹ میں ہے اور پاکستان اس کے ذریعے سے کشمیریوں کی بڑی سپورٹ کر سکتا ہے. لیکن میری ذاتی رائے میں اس وقت یہاں پر کوئی بڑی آل آؤٹ بار ہونے نہیں جا رہی. نہ یہ چائنا کو جو ہے وہ اس کی خواہشات کے مطابق ہے، اور نہ ہی یہ انڈین خواہشات کے مطابق ہے. مگر انڈیا بھی جن اس وقت علاقوں پر پوسٹ چائنا کووڈ ورلڈ کے کلیم کر اندر رہا ہے جن علاقوں پہ چائنا کلیم کر رہا ہے تو کیا وہ صرف دھمکی کے ذریعے سے صرف ڈرا کے قبضہ کر پائے گا، یا اس کے لیے اس کو کچھ جو ہے وہ توپے اور بارود استعمال ہوگا؟ میرا خیال ہے چائنا نے میکسیمم علاقہ گین کر لیا ہے، اور چائنا کی وہاں پر پوزیشن ایسی ہے کہ انڈیا اس کو بہت زیادہ پبلک میں میٹر لائے بغیر بہت ساری چیزوں کے اوپر چائنیز انٹرسٹ میں وڈرا کر جائے گا. یہ میرا خیال ہے، کیونکہ جب چائنا کے انڈیا کے پاس دو آپشن ہو گئے کہ یا آپ فائٹ کریں اور یا اس ایریا سے جو ہے وہ آپ انخلا کریں، تو انڈیا کو انخلا کرنا پڑے گا. اور انڈیا جو نہیں، وہاں لینگویج تو ان کی تو دوڑیں لگی ہوئی ہیں. لینگویج پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے وہ نہیں کر سکتا ہے. نہیں، ان کی تو دوڑیں لگی ہوئی ہیں S-400 کے لیے. وہ رشیا کی منتیں کرتے رہے، انہوں نے 1 سال بعد کی ڈیلیوری کا ان کو اندیا دیا. ان کو ضرورت آج ہے، آج ان کو نہیں مل رہا. انہوں نے آکاش کو نصب کیا. پوری دنیا کے فوجی ماہرین کہتے ہیں کہ آکاش جو ہے وہ چائنیز میزائلوں کو نہیں روک سکتا، اس کی ٹیکنالوجی اتنی جو ہے وہ پیش رفتہ نہیں ہے. اور پھر انہوں نے جن فائٹر پلینز کی ڈیل چائنا اس کے فرانس کے ساتھ کی تھی، وہ بھی اس میں بھی ابھی پورا 1 مہینہ ہے، 25 جولائی سے 27 جولائی تک وہ ہندوستان کے ساتھ ڈیلیور ہوں گے. مگر کیا 5-7 جہازوں کو لے کر وہ چائنا کی اتنی بڑی فوج کے اوپر کیا کوئی برتری حاصل کر لے گا؟ یہ بھی ان کا میڈیا چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے. مگر صرف 5 جہاز کیا کر لیں گے چائنا کا؟ پھر یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. اس کو ذرا کھول دیں. میرا خیال بڑا کلیئر ہے. کوئی میچ نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی برابری نہیں ہے. چائنا کا اور انڈیا کا ملٹری مائٹ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. S-400 کوئی سیویئر نہیں ہے. S-400 ایک میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، اوفنس سسٹم ہے نہیں. اور چائنا کو شاید میزائل استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے. ابھی یہ جو سارا ایریا انہوں نے ہزاروں مربع کلومیٹر کا علاقہ لیا ہے، اس کے لیے کون سی گن استعمال کی گئی ہے؟ اس کے لیے کون سا ویپن استعمال ہوا ہے؟ No single bullet has been used. تو جب ایک گولی چلائے بغیر وہ اتنا بڑا ایریا ٹیک اوور نہیں کر تو سکتے ہیں، اور اپنے ہندوستان کی اتنے بڑے طرف سے جواب کیوں اتنے نہیں آ رہا؟
نہیں کس طرح سے وہ کیپیبل نہیں ہے، وہ نہیں، باصلاحیت نہیں ہے، ان کی وہ جو سپلائی بیٹھ لائن کر ٹھیک باتیں نہیں کرتے ہے، تھے ان کی اجیت ڈوول ملٹری اور وہ ڈیسیژن میکنگ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے فوجی ماہرین کے ہم، ہاں یہ کھیر باتیں کرنے سے تو نہیں پک صحیح. سکتی، اچھا تھوڑا سا اس اور کے آگے لیے تو آتے آپ ہیں کو اس ایفرٹ میں. کرنی پڑے گی، لڑنا بننا پڑے گا۔ صحیح، مگر جو اتنی زیادہ اگر آپ چائنا کے ساتھ جو ممالک کھڑے ہیں اگر ان کی قوت دیکھ لیں، پاکستان نیوکلیر اسٹیٹ ہے، شمالی کوریا نیوکلیر اسٹیٹ ہے، شمالی کوریا کا کردار کسی کے سامنے سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، ایسی صورتحال میں امریکہ کیا چائنا سے کوئی باقاعدہ فرنٹ کھولنے کے پوزیشن میں ہے؟ کیونکہ اس کا علائی جو ہے اس میں شمالی کوریا جیسا خطرناک ملک بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں امریکہ چائنا کے خلاف اب ایک سرد جنگ میں ہے، اور وہ ابھی خود کسی گرم جنگ کی، کسی باقاعدہ ملٹری ایڈونچر کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ امریکہ اگر کسی ایسے وینچر میں جائے گا، اور وہ بھی کسی ایک عام ملک کے خلاف نہیں بلکہ چائنا جیسے ملک کے خلاف، تو امریکن اکانومی پہلے ہی بہت زیادہ شرنک کر چکی ہے۔ امریکہ بدترین داخلی بحران کا شکار ہے، اور امریکن جو اقتصاد اور یہ جو امپیریل سسٹم ہے آن بیسڈ آف سرمایہ دارانہ نظام، یہ کلیپس کرنے کے قریب ہے۔ کروڑوں لوگ وہاں پر بے روزگار ہو چکے ہیں، وہاں پر انریسٹ ہے، وہاں پر ایک شدید قسم کی ڈسٹربنس ہے، انٹرا اسٹیٹ ڈسٹربنس ہے، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایشوز ہیں، ود ان اسٹیٹ ایشوز ہیں، ود ان ریسز ایشوز ہیں۔ تو امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بھی ایسا ملٹری ایڈونچر ہوا تو وہ امریکہ کی جو اس وقت مائٹ ہے اس کا پول کھول دے گا، اور امریکہ کو بہت تیزی سے اس کا ڈکلائن بہت تیز کر دے گا۔ لہٰذا امریکہ ایسا کوئی وینچر بظاہر کرتا ہوا نظر نہیں آتا، مگر یہ کہ کوئی ٹرمپ ٹائپ فیصلہ جو ہے وہ کر بیٹھے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ انہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ اچھا ٹرمپ ٹائپ جب ہم کہتے ہیں، مگر یہاں پر ٹرمپ کا ایک دوسرا پہلو بھی نظر آتا ہے، جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جی ڈیل آف دا سینچری میں انہوں نے اس کے اوپر بالکل وہاں سے وہ مکر گئے، بلکہ یو ٹرن لے لیا انہوں نے، اور وہاں پر ان کا مذہبی کیلنڈر بھی چلتا رہا، یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں، اور وہ ان تمام علاقوں کو جس کو انہوں نے ایز اٹ از ابھی تک رکھا ہوا ہے، جہاں پر جناب یعقوب علیہ السلام کی تمام نشانیاں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے نیتن یاہو نے اپنی تقریر کے اندر تابوت سکینہ کا بھی ذکر کیا، انہوں نے ان تمام ٹیمپل کا بھی اس کا ذکر کیا جو کہ حضرت سلمان کا تھا، ان تمام چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا جو کہ لوگ عموماً ہماری سوسائٹی میں لوگ جھٹلاتے تھے کہ نہیں یہ سب کہانیاں ہیں، یہ چیز ہے، مگر انہوں نے باقاعدہ اپنی تقریر میں اس کا ذکر کیا، چونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا مستند ہمارے یہاں احادیث میں بھی اور ان تمام چیزوں کے اشارے ہمیں ملتے رہے ہیں، تو اس سے ایک بہت بڑی چیز واضح ہوئی کہ یہ تمام چیزیں حقیقت ہے اور ان کی ایگزسٹ کر رہی ہیں۔ اب ان کے کیلنڈر کا کیا ہوگا؟ اینڈ ٹائم پر صدی کی ڈیل جو ہونی تھی اس سے امریکہ دستبردار ہو گیا، کیا اسرائیل اپنے بازو کے اوپر ڈیل آف دا سینچری کو مکمل کر پائے گا؟ آج کیا ہوا ہے وہاں؟ آج ان کو تقریر کرنی تھی۔ دیکھیں امریکہ، اسرائیل کے کون سے بازو ہیں؟ اسرائیل کا کوئی بازو نہیں ہے، اسرائیل کا کوئی وجود بھی نہیں ہے۔ اسرائیل اگر ہم جیوگرافیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو اسرائیل ایک ٹائنی اسٹیٹ ہے، اور اسٹیٹ بھی نہیں ہے، اسٹیٹ کے کسی بھی پیرامیٹر کے اوپر پورا نہیں اترتی، اور اسرائیل جو ہے وہ اپنی جیوگرافیکل ڈیپتھ کو بھی لیک کرتا ہے، اس کے یہاں کوئی جیوگرافیکل ڈیپتھ نہیں ہے۔ اور جو امریکہ کا بالکل ایسے ہی ہے جیسے امریکہ نے اپنے ہر الائی کے ساتھ جو بے وفائی کی ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ بھی کسی مرحلے پہ جا کے بے وفائی کر سکتا ہے، اگرچہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اور ایک لحاظ سے یہ درست بھی ہے، چونکہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ خاص طرح کی لابی، جسے اسرائیل نواز لابی کہا جاتا ہے، وہ ڈومینیٹ کرتی ہے، اور موجودہ جو امریکن صدر کا سٹرکچر ہے اس کے اندر یہی لابی ہے کہ جو اصل ڈیسیژن میکر ہے، خواہ وہ ان کا داماد ہو یا خواہ وہ وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے ان کے مختلف ایڈوائزرز ہوں، اور خواہ وہ ان کی جو مین اسٹریٹجک ٹیم ہے وہ ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کر کیا سکتے ہیں؟ آپ یہ دعوے تو کر سکتے ہیں کہ میں یہاں سے لے کر چاند تک ہائی وے بنوا دوں گا، لیکن آپ یہ بنا نہیں سکتے ہیں۔ جتنا یہاں سے لے کر چاند تک ہائی وے بنانے کا دعویٰ مذاق خیز ہے، اس سے زیادہ مذاق خیز جو ہے وہ ڈیل نہیں، آف دا سینچری کو امپلیمنٹ کرنے کا دعویٰ ہے، اور بڑے یہ مزے تو کی بات تھی کہ ابھی جی جی جو عرب ممالک نے جی جی باقاعدہ ان کے ساتھ وعدے وعید کیے تھے کہ وہ ڈیل آف دا سینچری میں اردن کے، غرب اردن کے علاقوں کو شامل کروائیں گے، فلسطینیوں کی جو زمینیں باقی ماندہ رہ گئی ہیں اس کو اسرائیل میں دیں گے، اور جو ہے وہ اس کا پائے تخت جو ہے وہ یروشلم کو قرار، القدس کو قرار دیں گے،
یہ وہ تمام چیزیں عین وقت پر عرب حکمران کس چیز سے ڈر کر پیچھے ہٹے ہیں، انیشیٹ نہیں لے رہے. بعض میڈیا ان کو ہیرو بنا رہا ہے، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ وہ ایک عرصے سے خیانت کرتے چلے مجھے آئے ہیں. مگر مجھے آپ یہ اس وقت جو بتائیں انہوں نے مجھے آپ یہ بتائیں، میرے اپنے دسترخوان پہ روٹی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے لیے غرب اردن کی زمین خرید کے دوں گا، وہاں پہ آپ کو ایئرپورٹ، آپ کو وہاں پر انفراسٹرکچر، آپ کو وہاں پر ٹنلز، اور آپ کو وہاں پر جو ہے وہ اقتصادی مراکز بنا کے دوں گا. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ یہ وہی خیالی باتیں ہیں. اس وقت تو ان کو اپنے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. پیٹرول کی قیمتیں تاریخ کے نچلے ترین مرحلے کے اوپر ہیں. آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ ہے ہی نہیں. دنیا آپ کی جو پوری دنیا سے آنے والے لوگ تھے جو ان عرب کنٹریز کی ترقی میں رول پلے کر رہے تھے، وہ واپس جا چکے ہیں. کووڈ کی وجہ سے بدترین بحران ہے. یمن وار جیسی جنگ نے سعودی عرب اور یو اے ای کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے. تو یہ جنہوں نے پہلے امریکہ کی حمایت کی بات کی تھی، کس بنیاد کے اوپر وہاں پر فنڈنگ کر سکتے؟ یہ فنڈنگ نہیں کر سکتے، یہ ان کو فیسلٹیٹ نہیں کر سکتے. اس کے ایگریمنٹ کا پارٹ یہ ہے کہ جو جتنا بھی دریائے اردن کا مغربی کنارہ ہے اس کی زمین کی قیمت لگے گی. اس کے علاوہ ایک بڑا ایریا جو مصر کا ہے، وہ مصر یہ ایریا دے گا، کچھ جارڈن دے گا. اس ایریا کی بھی باقاعدہ ایک قیمت لگے گی. یہ قیمت جو ہے وہ یہ عرب کنٹریز اور کچھ یورپین الائز جو ہے ان کو پرووائڈ کریں گے. اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ مغربی کنارے کو غزہ کے ساتھ ملانے کے لیے ایک ٹنل بنائی جائے گی، یہاں پر ایک ایئرپورٹ بنایا جائے گا، یہاں پر کچھ انفراسٹرکچر بنایا جائے گا، انڈسٹریل زون بنایا جائے گا تاکہ فلسطینیوں کو تھوڑی بہت لائف ملے. چونکہ فلسطینیوں سے ہم نے 60% جو سیٹلمنٹ کا علاقہ ہے وہ خالی کرا کے اس کو اپنے لیے ایک لیگل علاقہ قرار دلوانا ہے اور اس کو اسرائیل کا پارٹ بنانا ہے. یہ ساری کرنے کے لیے آپ کو چاہیے پیسہ، آپ کو چاہیے اقتصاد، اکانومی، آپ کو چاہیے کہ آپ کے پاس پولیٹیکل ول کے علاوہ آپ کے پاس بوریوں بھرے پیسے موجود ہوں. اب آپ مشینیں بنا کے یہ کام نہیں کر سکتے. اب آپ نے جو ظلم دور حاضر کی شیب ابی طالب میں یمنیوں کے ساتھ کیا ہے، آپ کو اس کی قیمت اب چکانا پڑے گی. وہ یمن کے اندر بھی چکانا پڑے گی اور وہ ریاض کے اندر بھی چکانا پڑے گی. وہ آپ کو اپنے اپنے ممالک کے اندر بھی چکانا پڑے گی. اور یہ اس وقت جو بحران ہے اس کے نتیجے میں تو اگر یہ اپنے آپ کو کہیں سہارا دے کے کھڑے کر جائیں تو یہ بھی غنیمت ہو جائے. چاہے جائے کہ یہ ڈیل آف دا سینچری کے فائنینشیل کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، یہ اپنے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ اسرائیل کے ساتھ کہاں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اور جب تو آپ اپنی اب بنیاد پہ نہ اسرائیل کر کی رہے ہیں کیونکہ طرف آپ سے کے پاس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، کرنے کی صلاحیت اسرائیل کی نہیں ہے، طرف سے لہٰذا آپ ہیرو کیسے بن انتقامی سکتے وار ہیں؟ کیا آپ ہو نے تو سکتا ہے؟ باقاعدہ اسرائیل کھسیانی بلی کھمبا نوچے. اسرائیل نہیں نہیں نہیں، لبنان وہ کے تو ساتھ نہیں لڑ کھسیانی، سکتا ہے، اسرائیل نہیں نہیں سوریا کے نہیں نہیں ساتھ نہیں نہیں، لڑ سکتا ہے، وہ اسرائیل تو اصل مزاحمت کی وہ اصل آرگنائزیشن کے ساتھ مجاہدین نہیں ہیں، لڑ سکتا ہے. وہ تو اصل لوگ ہیں. مگر یہ جو جعلی لوگ ہیں جن کو انہوں نے بنایا ہے، جو اس وقت ہیرو بن رہے ہیں، کوئی خادم حرمین شریفین کا ٹائٹل لیے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کچھ کیا ہوا ہے، ان کے اوپر چونکہ خیانت انہوں نے پہلے مسلمانوں کے ساتھ کیا، اب انہوں نے اسرائیل کے ساتھ بھی کر دی. تو اسرائیل کا جوابی وار سعودی عرب اور امارات کے ان نام نہاد شہزادوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس وقت اسرائیل شدید دیکھیں، جھنجھلایا ہوا ہے. میں یہ بھی میں ساتھ چھوڑ کے پیچھے میں ہٹ گئے. عموماً میں عموماً کسی کو سخت تطبیق نہیں دیتا ہوں، لیکن محاورہ آپ نے بہت سنا ہوگا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. یہ مثال ایسے ہے، یہ گھر کے بھی نہیں ہے، گھاٹ کے بھی نہیں ہے. یہ نہ اسرائیل کے ہیں نہ اپنے ملک کے ہیں، اور نہ اپنے ملک کے اندر سے ان کے لیے کوئی ڈگنیٹی باقی بچی ہے، نہ امریکہ اور اسرائیل کی نگاہ میں ان کے لیے کوئی ڈگنیٹی ہے. یہ نہ ورلڈ کے اندر کوئی رول پلے کر سکتے ہیں، نہ اپنے ریجن کے اندر کوئی رول پلے کر سکتے ہیں، نہ اپنے ملک کے اندر رول پلے کر سکتے ہیں. یہ جو 4 دن اپنے رول کو دوام دے جائیں، اس کو تھوڑا بہت مینٹین کر جائیں، یہ ان کے لیے یہی کافی ہے، یہی غنیمت ہے، اور یہی کے لیے جس کے لیے یہ ساری اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں. اچھا، اس کے لیے بی ٹیم جو امریکہ نے تیار کی ہوئی ہے، جن کو خلیفہ اردگان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو کثرت کر رہے ہیں آج کل، بہت ان کو جم کرایا جا رہا ہے شام کے میدانوں میں، پاکستان میں ان کی جو ہے وہ جے جے ہو رہی ہے، تمام چیزیں ہو رہی ہیں. کیا وہ آ کر سعودی امپائر کی جگہ مسلمانوں کے اوپر حاکم بن سکیں گے؟ کیا آٹومن امپائر سے سلطنت عثمانیہ کا خواب پورا ہوگا کہ وہ اس کو زندہ کر پائیں گے، یا مسلمان ورسز مسلمان لڑائی کا دنگل ہی سجا رہے گا اور ایک دوسرے کو مار کے مسلمانوں کی آبادی کم ہوتی رہے گی اور مفعول کل حال لوگ جو ہے وہ زیادہ یہ طبقہ بڑھتا رہے گا، جس طرح لیبیا کے اندر ایک آئل رچ کنٹری کے اندر لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، انفارچونیٹلی جو ترکی کی مثال ہے وہ ایک تضادات کی مثال ہے. ترکی تضادات کا ایک مجموعہ بن گیا ہے، اور اس تضادات کے مجموعے کی بنیاد پہ ایک ایسا ترکی دنیا کے اندر ریپرزینٹ ہو رہا ہے
کہ جو فرض کریں کہ سیریا کے اندر بیرونی مداخلت کی مذمت کرتا ہے اور خود بیرونی مداخلت کرتا ہے، جو بظاہر کہتا ہے کہ معاملات کو تھرو ڈپلومیٹک چینلز حل کرنا چاہیے لیکن خود ملیٹنسی کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ دوسرے ملکوں کی حدود کا احترام کرنا چاہیے لیکن خود یمن کے خود جو ہے وہاں پر اپنی فوج اتارتا ہے لیبیا کے اندر، جو یہ کہتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ دنیا کی قاتل اور جارح اسٹیٹ ہے لیکن اسرائیل کے ساتھ اقتصادی تعلقات بھی رکھتا ہے اور ڈپلومیٹک وہ رکھتا ہے، تو یہ ایک تضادات کا مجموعہ ہے، یہ نہیں چل سکتا، اور نہیں، یہ یہ تضاد اس کا وقت دھوکہ بھی مجموعہ نہیں ہے دے سکتا۔ یا کنفیوز ہے؟ نہیں، یہ دو باتیں ہو جائیں گی، ایک ہاں اچھا ہے، ہم ایک اچھے جی جی پوائنٹ پہ آ گئے۔ تضاد کا مجموعہ ہے، تضاد سے مطلب نفاق، منافقت، اس کی جو ہے اس کی روٹ ورڈز میں یہیں پر ہم جائیں گے، مگر آیا کنفیوز تو نہیں ہے؟ تھوڑا سوء ظن میں نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے میں واضح کر رہا ہوں، آیا تضاد کا مجموعہ نہیں، ہے یا یہ کنفیوز ہے؟ میں اگرچہ میں بعض پازیٹیو چیزوں کو بھی دیکھتا ہوں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بعض اہم ایشوز کے اوپر اردگان نے امریکہ کے سامنے سرنڈر نہیں کیا ہے، یعنی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ سراپا شر بن چکا ہے، نہیں، اس کے اندر بعض پازیٹیو چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو دونوں باتیں کہی ہیں یہ 2 in 1 ہیں، یہ کنفیوز پرسنالٹی بھی ہیں کہ جو اپنے دوست اور دشمن کا تعین نہ کر سکے، کیا وہ کنفیوز پرسنالٹی نہیں ہوتی؟ جو دوست کے ساتھ کھڑے ہو کر دشمن کے مقابلے میں صف آرا نہ ہو، وہ کنفیوز پرسنالٹی نہیں ہوتی؟ کیا یہاں پر ترکی کے اندر جو بھی کو ہوا تھا امریکن سپارٹسر کو، کیا اس کے مقابلے میں جمہوری اسلامی ایران کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے تھے؟ نہیں، تو کیا ان لوگوں نے اگر آپ آپ کو اس کے کنفیوز شر سے نہیں بچایا تھا؟ یہ اگر دونوں آپ ہیں، یہ کنفیوز پرسنالٹی کنفیوزڈ کہیں تو بھی اس کے ہیں۔ اندر تو خالد مشال بھی آ جاتے ہیں، حضور، خالد مشال بھی آ جاتا ہے، اگر کنفیوز پرسنالٹی کی بات کریں، یہ ایکسٹینڈڈ ہے، میں وہی کہتا ہوں خالد دیکھیں مشال ہیں، دیکھیں ہر یہ وہی ہر خالد چیز مشال کو ہیں اس کی جو احمد الیاسین کے اوپر، جو کہ حماس کے بزرگ شہید رہنما ہیں، جن کے اوپر جو اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے، اس کے بعد جو خالد مشال آتے ہیں تو ایران ان کی تھرو آؤٹ امداد کرتا ہے۔ اگر ایران کی امداد شامل حال نہ ہوتی، آج حماس نہ ہوتی، اگر اس کے پیچھے حزب اللہ نہ ہوتی، تو آج حماس کے لوگ ٹرین نہ ہوتے۔ یہ تمام صورتحال رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا مشال نے کے قضیے سے پہلے اخوان کے اول دستے میں فری سیرین آرمی کی شکل میں بھیجی۔ کیا خالد مشال بھی تو کنفیوز نظر آ رہے ہیں ہم کو؟ جو ایک طرف سے اسرائیل سے پٹ رہے ہیں، جو جانے دیکھیں دے رہے ہیں، وہاں لوگ مر رہے ہیں، اور وہ اسرائیل کو ہی پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو سب سے بڑا اسلام کا ہیرو قرار پایا شام کی سرزمین پر، شام کے اس پل کو توڑنے کے لیے وہاں پر آ گئے کہ حزب اللہ کا اسلحہ بند ہو جائے، شام پامال ہو جائے، تاکہ اسرائیل، گریٹر اسرائیل آگے بنانے میں اس کی راہ ہموار ہو جائے۔ ایک طرف حماس لڑ رہی ہے اسرائیل سے، دوسری طرف شام میں اسرائیل کی مدد کر رہی ہے۔ یہ کنفیوژن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ کنفیوزڈ بھی ہیں جیسا کہ میں نے کہا، اور اسی طریقے سے یہ انفارچونیٹلی تضادات بھی ان کے اندر ہیں، اور یہ بات درست ہے۔ البتہ میں پھر اس کے اندر چونکہ حماس سے بھی بعض اشتباہات سرزد ہوئے ہیں، اسی طریقے سے ان کے الائز جو ہیں ان کے سے بھی اشتباہات سرزد ہوئے ہیں، لیکن چونکہ مزاحمت کے بلاک کی پالیسی یہ ہے کہ وہ اس سب کے باوجود در توبہ کھلا رکھنے کا قائل ہے، اس سب کے باوجود حجت تمام کرنے کا قائل ہے، لہٰذا ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتا کہ ہم سب کو دھکا دے کے ایک ہی صف میں کھڑے کر دیں۔ جہاں سعودی عرب کھڑا ہے وہاں ترکی نہیں ہے، سعودی عرب جو ہے وہ بالکل بغل بچہ ہے، سعودی عرب کی اپنی کوئی ہویت اور شخصیت نہیں ہے، سعودی عرب نے اپنے آپ کو اور اپنے مقدس مقامات کو بہت کم قیمت کے عوض عالمی استعمار امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ہاتھوں گروی رکھ دیا اور بیچ دیا ہے، اور پوری عالم اسلام کی ڈگنیٹی کا سودا کیا ہے۔ وہ ان کو ان کے ساتھ کمپیریزن کرنا شاید اب بھی ٹھیک نہ ہو، ان کے اشتباہات اپنی جگہ پر، ان کی ویکنیسز اور غلطیاں اپنی جگہ پر، ان کی ہائپوکریسیز اپنی جگہ پر، لیکن یہ اس درجے پر نہیں کھڑے جس درجے پر سعودی عرب جو ہے اس نے خیانت کی، اور جس درجے پر سعودی عرب نے جو ہے وہ عالم اسلام کے بیک کے اندر جو ہے وہ خنجر چھونپا ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام خامیوں کے باوجود ان کے اندر کہیں نہ کہیں پھر کوئی ایک آدھ رمق موجود ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ پھر ایک پازیٹیوٹی کی گنجائش، 100 میں سے 10 بہتر چیزوں کی گنجائش یہ موجود ہوتی ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اتنی گنجائش ہمیں رکھنی چاہیے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں، اس کی وہاں کا اسٹیٹ سٹرکچر بھی ہے، اس کا جو ہے وہ جہاں ان کے برے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہے، بعض اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی ہیں،
बुरे लोगों के तल्लुकात जो हैं वो अपना इफेक्ट डिसीजन मेकिंग में डालते हैं, तो अच्छे लोगों के भी डालते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर चूंकि मुज़ाहमत का ब्लॉक कंटिन्यूसली इफेक्टिव रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है, इनकी इस्लाह करने के लिए, इनकी आकबत बखैर करने के लिए, इनका फ्यूचर बेहतर करने के लिए, इनको सही ट्रैक के ऊपर रखने के लिए, तो हमें भी उस इज्तिमाई फिजा के जरिए से इतना एक्सपोर्टिव रोल जरूर प्ले करना चाहिए कि हम इनकी जो खयानतें हैं, इनकी जो ज्यादती हैं, उसको भी सामने लाएं, लेकिन इसके साथ साथ ऐसी फिजा को सपोर्ट करें कि जिसके नतीजे में इनके लिए दर तौबा की बिल्कुल गुंजाइश सही, जो है वो बाकी रहे, और ये कहीं ना कहीं गुंजाइश निस्बतन खुली रहे। बेहतर पोजीशन टाइम जो है वो इख्तियार कर सके। जी सही, टाइम हमारे पास कम हो रहा है, चीजें हमारे पास अभी भी रह गई हैं, उनको भी डिस्कस करना है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की ईरान ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, क्योंकि इन्होंने अपने डायरेक्ट हुक्म के साथ जनरल कासिम सुलेमानी को एक हमले के अंदर मारने का इंदिया दिया था और उसको एडमिट भी किया था मीडिया के सामने। तो ईरान ने इनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, इंटरपोल से भी इनको पकड़ने की दरख्वास्त की है। क्या ऐसी सूरत हाल में ये कभी आजादाना तौर पर गल्फ ममालिक में खुसूसन इराक तशरीफ ला पाएंगे कि बराबर में ईरान इनके वारंट जारी किए बैठा हुआ है? इस हवाले से क्या देखते हैं आप? मेरा ख्याल है ईरान ने भी बड़ी अच्छी हिकमत के साथ अपनी स्ट्रेटजी बयान की है, और वो बहुत लीगल और बहुत वाइज चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने अपनी ट्वीट की थी, तो उन्होंने ट्वीट के अंदर बाकायदा इंटरनेशनल लॉ का हवाला दिया कि इसके तहत एप्रोप्रिएट यूज ऑफ फोर्स इन रेस्पॉन्स ऑफ मिलिट्री असॉल्ट टू अस इज बीइंग यानी लॉन्च्ड, और उन्होंने वो जो काउंटर अटैक लॉन्च किया वो एप्रोप्रिएट भी था, वो यूज ऑफ सेल्फ डिफेंस में भी था, और वो इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ था। तो इस वक्त जो जमहूरी इस्लामी की पॉलिसी है वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो है वो लेके चलने वाली है, और वो हाइपोक्रेसी को बेनकाब करने वाली है। उन्होंने उसके तहत इंटरनेशनल लॉ के तहत किसी भी स्टेट ऑफिशियल को उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाने का एक ज़ाब्ता है, जिसके लिए इंटरनेशनल बॉडीज की मंजूरी की जरूरत होती है, जिसके लिए उसके हवाले से एक मटीरियल और मवाद चाहिए होता है, जो अनफॉर्चुनेटली इनके पास नहीं था। और इन्होंने अपनी लस्ट और अपनी जो एक हैवानियत है उसकी तस्कीन के लिए एक ऐसे फर्जंद को कि जिसकी शिया सुन्नी यूनिटी के लिए, जिसकी इस्लामिक जो है वो रेनेसेंस के लिए, जिसकी दाइश के खिलाफ, जिसकी फ़लस्तीन और दीगर मुकद्दस मकामात की आज़ादी के लिए इतनी ज़्यादा एफर्ट्स हैं, उन ऐसी हस्ती को निशाना बना के दरअसल इन्होंने तमाम, और वो एक स्टेट ऑफिशियल भी है, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव भी है, वो एक लीगल विजिट के ऊपर है, एक स्टेट के ऑफिशियल विजिट के ऊपर है, उस स्टेट की दावत के ऊपर है। इन्होंने सिर्फ ईरान ही की नहीं बल्कि इराक की सोवरेनिटी को भी पामाल किया है, इंटरनेशनल लॉज जो है उनको भी जो है इन्होंने वायलेट किया है, और इन्होंने एक बुलिंग यूज ऑफ फोर्स जो है वो करके दरअसल उन्होंने माइट इज राइट का कानून क्रिएट किया है। इसके मुकाबले में जमहूरी इस्लामी ने एक बड़ा वाइड स्टेप लिया है। उन्होंने सबसे पहले इसका जो है वो वार क्रिमिनल होना साबित किया है। उस वार क्रिमिनल होने की बुनियाद पे उन्होंने अपनी स्टेट की अपने इंटरपोल अपनी स्टेट की तरफ से वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। एक बंदा फिर जो आपके एक बड़ी स्टेट ऑफिशियल के शहादत या उसमें वो उसका जिम्मेदार हो, और उसने उसको डिक्लेयर किया हो, और उसने ओन किया हो, और उसने कन्फेशन किया हो कि हाँ ये मैंने किया है, एडमिट किया हो, ऐसे बंदे के खिलाफ जो है वो आप इंटरपोल की कानूनी लिहाज से मदद तलब कर सकते हैं, जो एक इंटरनेशनल पुलिस है, और जिसका काम है कि जब एक मुल्क का जो मुजरम है उस मुल्क को उसके एविडेंस प्रोवाइड कर दिए जाएं, तो वो उसकी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग को रोक लें। अगरचे मुझे पता है कि इसका कोई ये एक सिंबॉलिक इसका इम्पैक्ट है, इसका कोई प्रैक्टिकल इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन ये सिंबॉलिक इम्पैक्ट भी बहुत बड़ी फतह है। ये इंटरनेशनल नॉर्म्स और इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल जो वैल्यूज हैं ये उनकी फतह है, और इन्होंने एक बार क्योंकि फिर ये साबित किया है कि क्योंकि अगर ये दुनिया काम को करने चलाना है की तो इन जुर्रत नॉर्म्स के साथ चल सकते हैं। जी क्योंकि ये काम करने की जुर्रत ईरान के अलावा मैं नहीं देखता कि और किसी में हो कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बाज़ जगह हिंदुस्तान में तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की पूजा शुरू हो गई थी, जहां पर ज़हनी गुलामी का ये आलम है। तो अगर एक जगह पर हाँ बाकायदा सोशल मीडिया पे वो शख्स दिखाया जाता रहा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के मुजस्समे को रख के पूछता रहा कि ये भगवान है मेरा, तो ये एक मतलब मैं किसी के दीन के ऊपर कभी भी हमला नहीं करूंगा, मैं तो उस शख्सी एक पर्सनल कैपेसिटी में बात कर रहा हूं कि लोग इस तरह के भी लोग होते हैं। तो जहां पर राय आमा आपने ही बनाए ना, आपका मीडिया ही बनाता है ना ऐसे लोग जहनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ के, तो यहां पर अगर ऐसे इतने बड़े जालिम के अगर वारंट गिरफ्तारी निकाल दी जाए अलन ऐलान, तो ये एक जुर्रत का मुजाहरा इसको मैं कहूंगा, और क्या कह सकता हूं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा।
جی شرائع صاحب معذرت کے ساتھ آواز نہیں آ رہی ابھی. جی ابھی آ گئی, ابھی جی آواز آ میں گئی. نے جی آپ آخری اپنی بات کو دوبارہ دہرائیں گے چونکہ درخواست ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. جی میں نے کہا یہ جو انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے اس کا کیا امپیکٹ ان فیوچر آئے گا, کیونکہ اقوام عالم دیکھ رہی ہیں, دیکھیں پوری مسلمان قوم بھی دیکھ رہی ہے کہ بہت جرأت کا مظاہرہ بہت کون کر رہا واضح ہے. طور پہ بہت واضح طور پہ ایران نے دو صلاحیتیں اپنی ریپرزینٹ کی ہیں. ایک کیپیبلٹی ہونا, صلاحیت ہونا, ملٹری کیپیبلٹی, ڈپلومیٹک کیپیبلٹی, اکنامک کیپیبلٹی. دو, اس کیپیبلٹی کو پولیٹیکل ویل کے ذریعے سے امپلیمنٹ کرنے کی صلاحیت ہونا, کہ آپ نے اکنامک کیپیبلٹی کی بنیاد پہ جو سینکشن ہٹ وینزویلا ہے, آپ نے اس کو پوری دنیا کی مخالفت اور امریکہ کی مخالفت کے باوجود آپ نے اس کو فیول سپلائی کیا اور اس کو ایک کرائسس میں مدد دی. آپ کی ڈپلومیٹ کیپیبلٹی کہ آپ نے ایک مجرم کو مجرم کا تعین کیا اور اس کے حوالے سے آپ نے پوری دنیا کے اندر ایک سٹیپ لیا اور سٹیپ لے کے آپ نے اس کو پوری دنیا میں بے نقاب کر دیا اور دراصل آپ نے ظالم اور مظلوم کا تعین کر دیا. تین, آپ کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے کہ آپ نے ایران کے اندر عین الاسد میں, عراق کے اندر آپ نے امریکہ کو چیلنج دے کے, اس کو ٹائم بتا کے, اس کو علاقہ بتا کے, اس کا جرم بتا کے, اس کو نہ صرف یہ کہ اس کو ریسپونڈ کیا, اپروپریٹ ریسپونڈ کیا, بلکہ یعنی صلاحیت تھی اور صلاحیت کو عملی کر کے دکھایا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. دنیا کے اندر وہی ملک پریویل کر سکتا ہے جو اپنی صلاحیت کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو. یہ کیپیبلٹی کافی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کیپیبلٹی کو امپلیمنٹ کرنے کی صلاحیت. تو جمہوری اسلامی کے اندر یہ دونوں صلاحیتیں ہیں اور ہر اینڈ موجود سے ہیں. انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے اور اپنا جو ورژن ہے اس کی پریکٹیکیبلٹی جو ہے وہ دکھائی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ماڈل کی کامیابی ہے, یہ صرف ایک ملک کی کامیابی نہیں ہے بلکہ یہ مزاحمت کے ماڈل کی کامیابی ہے کہ امریکن بولنگ کا, امریکن فورسز کا, امریکن ملٹری پاور کا, امریکن اکانومی پاور ٹھیک ہے, کا, امریکن ہیجمنی کا مقابلہ وائزنس کے ساتھ اور کنسسٹنسی کے ساتھ اور اپنے صلاحیتوں کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ کے ساتھ بالکل ٹھیک کیا ہے. جا سکتا ہے. اور امریکہ کے انخلا ہی کسی بھی خطے کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلٹی اور امن کی ضمانت. صحیح, 2 منٹ رہ گئے. آخری سوال جو کہ عراق سے ہم نے دیکھا کہ جہاں پر جو ہے وہ حزب اللہ عراق جو کہ کتائب حزب اللہ جو کہ گروہ ہے الحشد الشعبی کا, جس نے ارض مقدس عراق میں خالی نہیں بلکہ اس کا اثر جو ہے وہ باقاعدہ سیریا تک اور لبنان تک پھیلا ہوا ہے سارا. انہوں نے خصوصیت کے ساتھ سامرا اور کربلا اور کاظمین جیسی مقدس ترین مسلمانوں کی اور تشیع کی جو ہے وہ جگہوں کو, ان مزارات قبور ائمہ کو جو ہے وہ برقرار رکھا, اس کو شہید نہیں ہونے دیا. اس کے خلاف الکاظمی حکومت جو کہ نئی فعال ہوئی ہے, جس کی ایران نے بھی حمایت کی تھی, مگر اس کے اندر کچھ ایسے عناصر نظر آ رہے ہیں جو کہ ابھی بھی بغداد کے اندر امریکی ایما پہ کام کر رہے ہیں. 14 لوگ کتائب حزب اللہ کے آفیشل گرفتار کیے تھے. جس طرح سے حشد جو ہے انہوں نے دھمکی دی اور گرین زون کے اندر وہ داخل ہوئے, انہوں نے بوکھلا کر 14 کے 14 لوگوں کو رہا کر دیا اور معذرت کی. ان تمام چیزوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں جو نئے کاظمی ہیں جنہوں نے ابھی چارج سنبھالا ہے, جنہوں نے بظاہر علامتی طور پر الحشد الشعبی کی جیکٹ بھی پہنی, وردی پہن کے اپنی وزارت عظمیٰ کا افتتاح کیا تھا, امریکہ کے چنگل سے کب تک آزاد ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, ابھی انفلوئنس میں ہے بغداد. ابھی دیکھیں عراق جو ہے وہ ایک ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے. اس میں کرد بھی ہیں, اس میں اہل سنت برادران بھی ہیں, اہل تشیع بھی ہیں, پھر ان کے اندر بھی مختلف تقسیمیں وجود رکھتی. عراق ایک نیشن سٹیٹ بھی رہا ہے اور عراق کے اندر جو ہے وہ فارن آکوپیشن کو قبول کرنے کا کنسیپٹ نہیں ہے, لیکن جب بھی کہیں آپس میں ڈویژن ہوتی ہے تو پھر فارن آکوپیشن جو ہے وہ پرولانگ ہو سکتا ہے. اس وقت ان جنرل جو ماحول ہے عراق کے اندر نئی حکومت کے آنے کے بعد حاشد الشعبی کا لباس پہنا اس ماحول کی عکاسی ہے جو عراق کا بطور 1 منٹ رہ نیشن گیا میرے ماحول پاس, ہے. عراق جسٹ کا 1 بطور منٹ. نیشن ماحول وہ عالمی جو استعماری قوتیں ان کے خلاف مزاحمت کا ہے, آکوپائڈ فورس کو قبول نہ کرنے کا ہے. چھوٹے موٹے کنفرنٹیشن, چھوٹے موٹے داخلی مسائل یہ کس ملک کے اندر نہیں ہوتے, لیکن عراقی بطور نیشن جو ہے وہ کسی صورت بھی فارن آکوپائڈ فورسز کو اس وقت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے پارلیمنٹ نے بھی اسی کو ثابت کیا ہے, ان کی عوام نے بھی اسی کو کہا ہے, اور موجودہ جو ایون پولیٹیکل سٹرکچر ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ شاید ان سے متاثر ہے, اس نے بھی تقریباً یہی پالیسی لے کے چلے ہیں. اور پہلے ہی دن حاشد الشعبی کا لباس پہننا گویا مزاحمت کو, مقاومت کو قبول کرنا, داعش کے مقابلے میں جنگ کا اعلان کرنا, امریکن فورسز کی موجودگی کے خلاف سٹینڈ لینا, یہ اس کا انڈیکیٹر ہے. اور میں اس کو اسی تناظر میں دیکھتا ہوں. البتہ وقت بھی لگے گا
عراق کو اپنے اہداف کے حصول میں. شکریہ. آداب کے اصول کے لیے جناب ناصر عباس شیرازی صاحب مرکزی رہنما WM، ہم آپ کے انتہائی مشکور اور ممنون ہیں کہ جو ہے وہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ایک مرتبہ پھر اہل بیت ٹی وی کو دیا، اور جو خطے کے مسائل ہیں، امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں، جو خاص چیزیں ہیں، ان کے اوپر ہمارے ساتھ گفتگو کی، ہمارے ناظرین کے اذان عالیہ تک ان تمام اپڈیٹس کو منتقل کیا. ناظرین، ہماری پروگرام کا جو ہے وہ وقت تمام ہوا، اور ہماری اور آپ کی ملاقات کل UK ٹائم سے